बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम राह फलाह आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम राह फलाह आप लोग हफ्ते में एक मरतबा देखते हैं, हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ उलमाए किराम जो पाकिस्तान भर से हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और आप तमाम अहबाब हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को जानते हैं। एक मौजू का जो है वो हम लोग इंतखाब करते हैं और उस पर हमारी गुफ्तगू अपने तमाम उलमा से कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम, परवरदिगार ने ये घड़ियाँ, ये लम्हात हम सब लोगों को अता किए हैं। माह मुहर्रम का आगाज़ और ये मुबारक साथ हैं जो जिनमें हम लोग सांस ले रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं। और हमारे नए साल का जो आगाज़ है वो भी माह मुहर्रम से होता है, लेकिन इस एतबार से कि हम बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट करने के लिए या इसको बहुत खुशी के साथ लोगों को दावत देने से परहेज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये पूरा जो मुबारक महीना है, आप सब लोग जानते हैं अहले बैत की उन अजीम कुर्बानियों की वजह से दीन इस्लाम की आबरू और दीन इस्लाम का वक़ार ज़िंदा है। तो आज इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में कुछ नए साल के एतबार से और जिसका आगाज़ हुआ है वो, उसके साथ साथ इंशाअल्लाह माह मुहर्रम के हवाले से ज़िक्र अहले बैत, इंशाअल्लाह मकाम अहले बैत, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे अपने तमाम उलमा से। गुफ्तगू के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आज के हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले उनका तारुफ है हमारे बहुत ही मोहतरम, आपके हम सब के हर दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा पीरज़ादा मोहतरम पीर हफ़ीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब हमारे साथ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला सुहरवर्दी साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह पीर साहब। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आप हमारे प्रोग्राम राह फलाह में ज़ियारत करते रहते हैं। आज एक मरतबा फिर हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम जनाब इज़्ज़त पाक प्रोफेसर नसीरुल क़ादरी साहब, हम आपको भी खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपकी भी तशरीफ़ आवी का। और आज यकीनन जिस हवाले से हमारा ज़िक्र भी होगा और आप ही के घराने के चश्मो चराग़ हैं और हमारे लिए यकीनन ये भी खुशकिस्मती होती है, आपसे भी हमारा प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता कायम है। आप ज़ियारत करते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। इनकी भी मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब आपकी खिदमत में भी सलाम पेश करेंगे और खुशामदीद शाह साहब आपको कहेंगे आज के प्रोग्राम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला शाह साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, आगाज़ में जिस तरह भी मैंने आप लोगों को बताया और इंशाअल्लाह उसी तरतीब से हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और हम सभी चाहेंगे कि गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो क़िबला शाह साहब से ही किया जाए। और सबसे पहले शाह साहब मैं चाहूँगा कि नए साल के एतबार से जिस तरह हमारा नया साल इस्लामी हवाले से मुहर्रम के हवाले से जो है वो साथ साथ शुरू होता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान करने की कोशिश करता है लेकिन ताज़ीम के तौर पर, एहतराम के तौर पर लोग रुक जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कुछ रोशनी आप पहले इस पर डालें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद हम आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया क़िबला सुल्तानी साहिब। आज का जो उन्वान है हमारे राह फलाह का, नए साल की आमद है, मुहर्रमुल हराम शरीफ की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो जुमले आपने इब्तिदा में फरमाए कि नए साल की आमद के हवाले से उस अंदाज़ में हम खुशी का इजहार नहीं कर सकते क्योंकि इस महीने के साथ बहुत सी यादगारें ऐसी हैं जिन्हें याद करने से एक बहुत पुराना गम भी ताज़ा हो जाता है। अल्लाह। अगरचे इस्लाम में सोग मखसूस दिनों तक है, लेकिन फितरत का तकाजा ये है कि जब भी वो ख़ास दिन आए तो इंसान को उन दिनों की याद आती है। अल्लाह। तो यकीनन अब वो खुशी वाला। और दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि खुशी करना कोई लाजिम भी नहीं है साल की आमद पे, चाहे वो शमसी साल हो या कमरी साल हो। बेहतर। ये जो माह मुक़द्दस माह मुहर्रमुल हराम शरीफ है, इसका आगाज़ इस्लामी हिजरी साल का आगाज़ है। शमसी साल का जो है ना वो आगाज़ होता है जनवरी से, और कमरी जो साल है इसका आगाज़ होता है माह मुहर्रमुल हराम शरीफ से। हैप्पी न्यू ईयर जिसे हम कहते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि ये माह मुक़द्दस जिसका आगाज़ हो रहा है, कुर्बानियों से आगाज़ है, 1441 का एंड हो रहा है और 1442 हिजरी इसका आगाज़ है। अब हमने देखना ये कि 1441 हिजरी में हमने क्या खोया,
1442 ہجری میں ہم نے کیا پانا ہے، اور یہی حقیقت میں کہہ لیں کہ ہمیں سال کے آغاز میں اس کا ویلکم اس انداز میں کرنا چاہیے، اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے، ہم نے پورا سال کیسے گزارا ہے، آنے والا سال کیسے گزارنا ہے، اور جس سال کا آغاز ہی حضرات حسنین کریمین اور اہل بیت رسول کی قربانیوں سے ہو رہا ہے، ان کی زندگی کو، ان کی تعلیمات کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ اب دوسری جو بات ہے کہ ماہ محرم الحرام شریف کا احترام اور تعظیم، بالکل سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ کے عالم نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ رب کائنات نے فرمایا بے شک یہ جو مہینوں کی گنتی ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ 12 مہینے 12 شہرا، اور یہ اس دن سے ہیں جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، بالکل اللہ نے یہ ترتیب ہی یہ رکھی ہے۔ اور میرے کریم آقا کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب زمانہ اور وقت ابتدائی آفرینش کی طرف پلٹ گیا ہے، بالکل، یعنی جب تخلیق کائنات ہوئی تو اللہ نے یہ 12 مہینے بنائے، ٹھیک، اور یہ 12 مہینے تب سے ہی تھے، لیکن یہ جو ہمارا قمری سال ہے، اس سال کا جو آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اس ترتیب کے ساتھ شروع ہونا یہ میرے کریم آقا کی ہجرت کے بعد سے ہوا، اللہ، اور یہ ہجری کی جو گنتی ہے یہ میرے کریم آقا کی ہجرت کے برس سے ہے، جب حضور ہجرت فرما کے تشریف لائے اس کے بعد سے یہ شروع ہوا۔ اب جو یہ مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں ہے۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 12 مہینے یہ گنتی کے ہیں، اور ان میں 4 مہینے ادب والے ہیں، اور وہ ادب والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ ہیں ذی قعد، ذی الحج، حرمت اور محرم الحرام شریف، بالکل، اور ایک مہینہ وہ جو ان سے الگ ہے، یہ 3 متصل ہیں مہینے، اور ایک مہینہ الگ ہے، اور وہ رجب المرجب شریف کا بابرکت مہینہ جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے رجب، اور مسلم شریف کے حدیث میں اسی طرح سے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو تلاوت کی ابھی میں نے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ، اپنی جانوں پر ظلم کرنا بئی معنی کہ تم گناہ کی طرف نہ جاؤ، گناہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں غلط ہے، لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں اس کی جو ہے نا وہ گناہ شدید ہو جاتا ہے، بالکل، جیسے گناہ بندہ کسی اور جگہ پہ کرتا ہے تو گناہ ہے، اگر وہ حرم پاک میں کرے تو وہ گناہ شدید ہو جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اب یہ جو عظمت والے اور برکت والے مہینے ہیں ان کا احترام ضروری ہے۔ ٹھیک، دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ و جدل نہیں کیا جاتا تھا، ذی قعد، ذی الحج، محرم شریف اور رجب شریف میں، اور کرتے کیا تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کی نوبت آ جاتی تو پھر مہینوں کے نام بدل دیتے تھے، یعنی محرم کو صفر گن لیتے تھے، ٹھیک، رجب کو جو ہے وہ شعبان گن لیتے تھے یا جمادی الاخر گن لیتے تھے۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی اور یہ میری نظر سے گزری تو مجھے وہ مشرف صاحب کا دور یاد آیا کہ انہوں نے بھی گھنٹے آگے پیچھے کرنے کا وہ سسٹم بنایا تھا، ایسا ہوا۔ اب یہ دور جاہلیت میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیں، ٹھیک، تو اس دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ پاسبل ہے کہ گھنٹے اور گھڑیاں یہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہیں، بالکل، لیکن اسلام نے کہہ دیا کہ حرمت والے ہیں ان کی حرمت کرنی ہے۔ یہ دور جاہلیت والا سسٹم اچھا نہیں ہے کہ مہینے کو آگے پیچھے گن لیں، مہینہ تو وہی ہے جو ادب والا ہے، بالکل، وقت تو وہی ہے، وقت وہی ہے، اس کی حرمت اسی انداز میں ہے، اب جو دکھ والی بات ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جس مہینے میں کافروں کے ساتھ جنگ منع تھی، جس مہینے میں ظالموں کے ظلم کے باوجود ہمیں حکم تھا کہ جنگ و جدل سے خود کو بچا کے رکھیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ شومی قسمت یہ ہے کہ 61 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور حرمت والے مہینے میں کیا جاتا ہے، اللہ، ماہ محرم الحرام شریف میں ظلم کیا جاتا ہے، اللہ، اور ظلم بھی ایسا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ جانور بھی ہو نا، جانور تو جانور بھی اتنا خیال کرتے ہیں کہ والدین کے سامنے بچوں پہ ظلم نہ کیا جائے۔ انسان جب کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اگر اس کا بچہ وہاں ہے تو اسے دور کر دیا جاتا ہے، بالکل، لیکن کربلا کے میدان میں عجیب جو ہے نا وہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ یزیدیوں نے امام علی مقام کی نگاہوں کے سامنے آپ کے لفتے جگر، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے
سب کو تہ تیغ کیا، لیکن حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی جو استقامت تھی، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت انداز اور خوبصورت ابتدا میں قبلہ شاہ صاحب نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے، اور شاہ صاحب چونکہ شہادت کے اعتبار سے ساتھ ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر ماہ محرم کے حوالے سے عظمت و تکریم کے اعتبار سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، لیکن آپ سب جانتے ہیں ہمارے پروگرامز الحمدللہ جیسے جیسے دن قریب ہوتے ہیں، عاشورہ کے دن ہوتے ہیں، اسپیشل پروگرامز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی، باقاعدہ ترتیب کے ساتھ جو شہادت کا ذکر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوگا، لیکن آج کے دن میں ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے سوچا یہ کہ ماہ محرم کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ ہے اس کو بھی کلیئر کیا جائے کہ کس انداز سے جو ہے وہ عزت و تکریم کا جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہونا چاہیے، اور کس حوالے سے ادب کا مقام کا جو ہے وہ مرتبہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ نئے سال کے حوالے سے بھی کچھ شاہ صاحب نے ڈسکس کی ہے، مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے محترم پروفیسر نصیر القادری صاحب سے میں گزارش کروں گا قبلہ شاہ صاحب کی ہی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ سلطانی صاحب، انتہائی یہ خوش بختی ہے اہل اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ۔ یعنی اسلام کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ کی جائے، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، بے شک، اور ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ اس کے رسول کے نام کے ساتھ نہ کی جائے وہ کام برکت سے خالی رہتا ہے۔ خالی، بالکل ٹھیک۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں یہ اسلامی مہینوں کو جس کا آغاز محرم سے ہو رہا ہے، اس کے اندر دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو ہم اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک نیا سال ہے، اس نئے سال کو پورے سال کے طور پر ہم نے کیسے لینا ہے، کیسے منانا، بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ پچھلا سال گزر چکا ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے، جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ انسان کی ہر وہ گھڑی بھی ختم ہو گئی، ایک لمحہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کی زندگی کو کیا کھویا کیا پایا۔ پہلا تو ہم وہ اس کو دیکھیں، اس کے پہلی حیثیت اس انداز میں دیکھیں کہ پچھلا سال جو ہم نے گزار دیا، بہتر تو پچھلا سال نہ کہیں اپنی پوری زندگی کا پتہ نہیں اگلا لمحہ آنا ہے یا نہیں، اس میں ہم سب سے پہلے اپنا انالیسز کریں کہ ہم نے کتنی اللہ کی بارگاہ میں ہم نے رجوع کیا، کتنا ہم مخلوق خدا کی طرف پلٹے، کتنے ہماری زبان سے اخلاقیات کے پہلو آئے، کتنے ہم اسلامی اصولوں کے معاملات کو لے کے آگے چلے، اور پورا سال جس کو ہم کہتے رہتے ہیں جناب، ہمارے والدین بھی کہتے ہیں، ہمارے بچے بھی کہتے ہیں جی میرے سالگیر آنے والی ہے، تو ہم دیکھیں اس پورے سال جو گزر گیا ہے اس میں ہم نے خود کیا کیا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی تربیت کتنے کی ہے، اور یہ انتہائی سوچنے والی بات ہے۔ بالکل۔ دوسرا پلس پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اب آنے والا جو سال آ گیا ہے نیا، ہم پلان کریں، منصوبہ بنائے پورے سال کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ محرم ہے تو اس کو ہم دیکھیں، محرم کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے، سفر ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے، ربیع الاول ہے، آج دنیا کوئی چیز بناتی ہے لوگ تو اس کو پورا پلان کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو ہم پورا سال یہ نہ کہیں کہ کم از کم جب یہ سال گزر جائے، یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ ہے، جب سال گزر جائے تو ہمیں ندامت نہ ہو کہ ہم نے پورا سال گزار دیا، ہمیں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ 12 ماہ تھے، 12 ماہ میں اگر محرم آیا تو ہم نے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں ایسے حاضری دی جیسے حاضری دینے کا حق تھا، اور سفر آیا تو حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق سفر کو گزارا، پھر ربیع الاول شریف آیا تو ربیع الاول شریف میں ہم نے کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، محبت کا اظہار کیا۔ تو اسی طرح پورا سال پھر اپنی ذات کو تیار کریں۔ اب دیکھیں مثال میں لوں گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک ماہ رمضان گزر جاتا ہے، عید کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا پورا سال جو ہے وہ جنت کے لیے سجائی جاتی رہتی ہے۔ اب جنت تو ایک لمحے میں سج جاتی ہے، بالکل ٹھیک، تو کیوں یہ پلان کیا جا رہا ہے پورا سال سجایا جا رہا ہے روزے دار کے لیے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعزاز دینے کے لیے ایک مہینے کی وہ جو ہے کیلکولیشن کی جا رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے پورے سال کو دیکھنا ہے ہم نے کیسے لینا ہے۔ تو ایک پوائنٹ اس کا یہ آیا۔ اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا ان حرمت والے مہینوں میں ہم اپنی ذات
میں دیکھیں کہ ہماری زندگی کا ہے کیا. ہم جب محرم کو دیکھیں تو محرم کی 10ویں ہے، محرم شریف ہے، ہمیں پتا ہے بہت بڑی قربانی ہے. اور جب ہم ذی الحج کا آخری سال کا آخری مہینہ دیکھتے ہیں، اس کی 10 کو بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے. بالکل ٹھیک. یہاں تو امام حسین ہے، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، وہاں آغاز ہو رہا ہے، یہاں انتہا ہو رہی ہے. آغاز جو ہوا اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور جو انتہا ہوا اس کی مثال تو ملتی نہیں ہے. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، ظالم نے ظلم کی حد کر دی، صابر نے صبر کی حد کر دی. اور ظالم بھی کون ہے؟ اس نے ظلم کی حد کر دی. صابر دنیا میں بڑے بڑے آئے، مگر حسین جیسا صابر کون ہے؟ اس نے بھی صبر کی جو ہے وہ حد کر دی. تو اس انداز کو، اس چیز کو ہم لے کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ 12 ماہ ہے، اس کو کیسے ہم نے دیکھ رہے ہیں. تیسری اس میں ایک بات یہ آئے گی کہ کیا محرم کا عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے، ہم نے حاضری دینی ہے. اس میں ایک عرض کروں گا بہت بڑی عظیم شخصیت کی، اور جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا. اور ایک بار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف بھی لے کر گئے، اور انہوں نے 3 چیزیں دی. ایک مسلح دیا، تسبیح دی، اور تسبیح کے ساتھ جناب یہ 3 دی نا، مسلح بھی دیا، تسبیح بھی دی، اور ساتھ قرآن پاک دیا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً بیان کر دیا، حضور بہت شفقت ہے آپ کی، کہ بلا بہت، میں سمجھ گیا کہ آپ نے قرآن پاک کیوں مجھے دیا، اس کے حکامات کو نافذ کروں. آپ نے مجھے مسلح کیوں دیا کہ اطاعت کروں. تسبیح کیوں دی کہ آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھوں. اب یہ بات جب پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچی تو انہوں نے کہا یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، یہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں. اب میں اس ہستی کی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. وہ کون ہے؟ محدث علی پوری علیہ الرحمہ، پیر جماعت علی شاہ. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں آج بندے کو پتہ نہیں جنت ملنی ہے یا نہیں، مگر پیر صاحب نے جو لفظ کہے وہ حرف آج بھی موجود ہے. آپ فرمانے لگے جو بندہ اپنی زندگی میں 2 کام کرتا ہے، جو بندہ زندگی میں 2 کام کرتا ہے، اگر وہ قیامت کے دن بخشا نہ گیا میرے گریبان کو پکڑ لے. اللہ، یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما رہے، اگر وہ بخشا نہ گیا میرے گریبان کو پکڑ لے. جب آپ سے پوچھا گیا حضور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والا، دوسرا حضرت امام حسن، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں محفل بنانے. سبحان اللہ. تو اس انداز اب دیکھیں کتنی بڑی بات کر دی. تو ہم اپنے پورے سال کی زندگی کے ہر مہینے کو ایسے لے کے چلیں، پلان کریں. بالکل. تیسری اس میں یہ بات آ گئی کہ اب آیا یہ محرم کا مہینہ ہے. آج جیسے لوگوں کے ذہنوں میں توہمات ہیں، یہ رسومات ہیں، یہ شادیوں کے حوالے سے، شاید آپ کا اشارہ اس کے اندر بھی تھا. دیکھیں یہ ہم اس کو غم کیا، ہم نے غم کیا کہنا ہے. یہ حسین اگر سر نہ دیتا تو دین کہاں بچتا. آج اقبال کی وہ میرے سامنے بات آ رہی ہے. اقبال نے بھی شاید اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے، ان بے زبان کتابوں سے کیا پوچھتے ہو، ان سے کچھ نہ پوچھو، جب بھی اذان سنو تو سمجھ لو حسین زندہ ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ معاملہ اپنی جگہ، مگر غم اپنی جگہ، مگر ہم کام خوشی سے شادیاں کرتے ہیں، اور شادیوں میں جو معاملات ہوتے ہیں سب کے علم میں کوشش منع نہیں ہے، حقیقت ہے منع نہیں ہے. بعض علماء نے، بعض صوفیاء نے اس پہ بات کی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ادب کا تقاضا، ہم ادب والے ہیں. بالکل. محبت کا تقاضا کیا ہے، یا جہاں پورے اتنا دن یہ چند دن بھی گزار لیں، ایسے ہی تو یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور ساری مکمل گفتگو میں آخر میں جہاں پر میرا اشارہ بھی تھا گفتگو میں، آپ نے کچھ اس کی بھی وضاحت کی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ شرعی جو ہے وہ جو حکم ہے منع اس حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح ہم ادب کرتے ہیں اور ہم تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان ساری چیزوں میں بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں. اور اگر ہم لوگ اس کو نارملی طور پہ اپنے گھر کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ لے لیں، خدا نخواستہ وہ گھر میں سے کوئی ہمارا فرد چلا جاتا ہے، تو 3 دن کا تو سوگ ہے ہی، لیکن اس کے بعد بھی بہت سے وقت، بہت سے لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ اپنے معمولات کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرتے، اپنی خوشیوں کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں. تو یہ تو پھر وہ پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کی آبرو کو زندہ کیا ہے، وقار کو زندہ کیا ہے. تو یقیناً یہ تعظیم اور یہ محبتیں، یہ پیار ہم سب لوگوں پر فرض ہیں. مزید گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. قبلہ پیش صاحب نے دونوں ہمارے مہمانوں کی گفتگو کو سماعت کیا بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، اور یقیناً کچھ نئی بات اور کچھ نئے انداز میں اپنی گفتگو کا پیر صاحب بھی آغاز کریں گے. بسم اللہ پیر صاحب. بہت شکریہ سلطانی صاحب. میں یقیناً میرے دونوں فیکلٹی ممبران نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے. محرم الحرام کے حوالے سے، اس سن ہجری کے اعتبار سے، اور اس مقدس مہینے کی حرمت کے اعتبار سے، اور بلیو کریں کہ واقعی یہ حرمت والا مہینہ ہے.
اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم آل رسول کا احترام کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے گفتگو کے اینڈ پہ مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا، اسی اعتبار سے، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو ظلم بھی نہیں رہتا، جفا بھی نہیں رہتی، اور منانے والے تو خوشیاں مناتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن وہ بھی نہیں رہتے۔ حقیقت یہ رہتا کیا ہے؟ احترام رہتا ہے، تعظیم رہتی ہے، ادب رہتا ہے، محبت رہتی ہے، عشق رہتا ہے، یہ چیزیں ان کا وجود باقی رہتا ہے۔ اور اگر ہم چونکہ جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی، اگر ہم انہی چیزوں کی طرف چلے جائیں، اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے تو 40 دن تو وہ بھی اپنی شادیاں مؤخر کر دیتا ہے، ایسے ہی والد ماں فوت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جناب 40ویں کے بعد ہم نے پروگرام پوسٹ پون کر دیا ہے، ایسے ہی اپنے گھر والے 6 ماہ مؤخر کر دیتے ہیں، لے جاتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارا ایک بڑا فوت ہو گیا تھا، ہم نے اس کو مؤخر کیا۔ بالکل ایسے۔ تو کائنات میں اس جیسی تو کوئی شہادت نہیں ہے، واہ واہ واہ، اس جیسا تو کوئی امام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، پوری تاریخ نسل انسانیت کو پڑھ لیں اور ایسی کوئی شہادت بھی نہیں ملے گی، بالکل کوئی شہادت نہیں ملے گی، اور کسی پیغمبر کا ایسے کنبہ کسی میدان عمل میں گیا ہی نہیں ہے جیسے آل رسول گئے ہیں، نواسہ رسول گئے ہیں، سرکار مدینہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا گھرانہ گیا ہے۔ انفرادی قربانیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن اجتماعی کسی نبی کا گھر کا گھرانہ ایسے گیا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ حرمت والا مہینہ ہے کہ ہم احترام کریں۔ جب ہم اس کا احترام کریں گے، چونکہ اس کی نسبت کئی طرز سے، کئی طریقوں سے آل رسول کے ساتھ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نواسوں کی، آپ نے مدینہ چھوڑا ہے، آپ نے مکہ چھوڑا ہے، آپ اس میدان عمل میں گئے ہیں، پھر یہ وہ لوگ ہیں، اگر آپ ان کی تعظیم و توقیر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ غدیر قوم کی اگر بات کر لیں تو اس موقع پر بھی حضور نے یہی کہا تھا نا، 2 تحفے پیش کیے تھے نا، آپ نے سب کو جمع کر کے تو آپ نے فرمایا آج میں تمہیں 2 تحفے دے کے جا رہا ہوں، ایک تحفہ میرے خدا کی طرف سے، ایک تحفہ میری طرف سے۔ اور تمام صحابہ کرام جو ہیں، یہ مدینے اور مکے کے درمیان کی بات ہے، تمام صحابہ موجود ہیں آپ کے ساتھ، تو بڑے وہ توجہ کے ساتھ فوکس کر کے سننے لگے کہ حضور فرما رہے ہیں ایک تحفہ میرے خدا کی طرف سے، ایک تحفہ میری طرف سے۔ خدا کی طرف سے جو تحفہ تھا وہ قرآن تھا، یہ تحفہ ہے، اور حضور نے فرمایا جو میری طرف سے تحفہ ہے وہ میری آل ہے، میری آل ہے۔ واہ! اب مجھے بتائیں کہ یہ آل جو ہے حضور کی آل تو ہے ہی، لیکن حضور نے فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، جو قرآن سے پیار کرے گا وہ میرے سے پیار کرے گا، وہ خدا سے پیار کرے گا، جو میری آل سے پیار کرے گا وہ میرے سے پیار کرے گا، وہ خدا سے پیار کرے گا۔ تو اس لیے اس محرم الحرام کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی حرمت کا خیال رکھنا اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم احترام کریں گے تو یقیناً ہر دیکھنے والا کہے گا اس کو آل رسول سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو قبلہ پیر صاحب نے بھی فرمائی، اور ہمارے دونوں مہمانوں نے بھی اپنی گفتگو کے اور اپنے انداز میں وضاحت کی ہے۔ ناظرین، پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہے، اور ابھی وقفہ یہاں پہ لے رہے ہیں، بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ سے ہم ملاقات کریں گے۔ پروگرام میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ماہ محرم کی یہ مبارک پر نور ساعتیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، واقعہ کربلا پر بھی گفتگو ہے، روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے تمام علماء، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے سال کا جو ہمارا آغاز ہوا اسلامی مہینے کے حوالے سے، اس پر بھی ہمارے تمام علماء نے اپنی اپنی گفتگو کی ہے، اور ایک جو کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تعظیم اور جو احترام ہے
اس کی بھی وضاحت علماء نے بڑی خوبصورت انداز میں کی ہے، اور ہمیں کس طرح کرنی چاہیے وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کی جانب بڑھیں گے دوبارہ سے اور گفتگو کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ شاہ صاحب، جس طرح آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں پہلے کہا کہ جو شمسی سال ہے، جو قمری سال ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر یہ جو نیا سال جو ہمیں پروردگار نے عطا کیا ہے، یہ جو ہمیں دن عطا کیے ہیں، اگر ہم اس کو اس تعظیم سے منا لیں کہ ہم انہی پاکوں کا ذکر اپنے گھروں میں کیا جائے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ امام کا ذکر کیا جائے، ان کے بچوں کا نام لیا جائے، اپنے گھروں میں ذکر پاک کی محافل کو سجایا جائے، اور یہ روحانیت، یہ برکات سمیٹنے کا موقع بھی مل سکے، اور نئے سال کی خوشی اس سے بڑھ کر اور ہمارے سامنے کیا ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ بہت خوبصورت سوال اور بہت خوبصورت پہلو کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ماہ مقدس پاکوں کے ذکر کے سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور ان کی قربانی کی برکت کی وجہ سے ہی آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، بے شک، اور یہ تذکرے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہاں پہ میدان کربلا میں قربانی نہ دیتے تو شاید یہ محفلیں اس طرح سے نہ سجی ہوتی، اس طرح سے ذکر اذکار نہ ہو رہے ہوتے، مسجدیں یوں آباد نہ ہوتی، اور اس اسلامی سال کے آغاز پر ہمارے لیے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ ذکر اہل بیت ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الطیب والثناء نے عاشورہ کے بہت فضائل بیان فرمائے، اور بالخصوص جو 10ویں محرم الحرام کا روزہ ہے، اسے مدینہ میں یہود بڑے اہتمام کے ساتھ 10ویں محرم الحرام کے دن کو بطور خوشی مناتے تھے، اور اس خوشی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل نے ہجرت کی اور فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، تو رات کے وقت انہوں نے دریائے نیل کے کنارے پر انہیں آ لیا، تو یہ گھبرا گئے، اور گھبرا کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو آپ کے کہنے پر چلے تھے، اب یہاں تو مر جائیں گے، سامنے دریا ہے اور پیچھے جو ہیں وہ قاتل ہیں، فرعونی ہیں، ان کی فوج ہے، وہ لشکر ہے اتنا بڑا، ہم تو مارے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جملہ فرمایا جو آج بھی قرآن میں موجود ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا ہرگز نہیں، یعنی کچھ نہیں ہونے والا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ عطا فرمائے گا۔ اللہ۔ اور پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، اور دریا میں آپ جب داخل ہوئے تو دریا میں راستے بن گئے، عصا آپ نے مارا اور 12 راستے بنے، اور جب یہ 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ داخل ہوئے، پیچھے سے جو لشکر فرعون تھا وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا اور داخل ہو گیا۔ جب یہ درمیان میں پہنچے لشکری، فرعون کے لشکری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل، یہ دریا کے پار پہنچے، دریا مل گیا، فرعونی غرق ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہ سارے کے سارے وہاں سے نجات پا گئے۔ اس دن کو انہوں نے، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اس دن کو جو بطور خوشی مناتے تھے، اور خوشی کے موقع پر وہ روزہ رکھتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ 10 محرم الحرام کا حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے میں یہودیوں کی کثرت تھی، حضور نے دیکھا یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ الطیب والثناء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ اللہ۔ آپ نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اب 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حضور نے حکم فرمایا، اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل اگر کوئی مہینے، کسی مہینے میں روزے ہیں، افضلیت ہے تو محرم الحرام میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب محرم الحرام شریف میں حضور نے، اب یہاں تشابہ ہو رہا تھا، ان کے ساتھ مماثلت ہو رہی تھی یہودیوں کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا کہ وہ 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9 کا بھی ساتھ رکھیں گے۔ اللہ۔ 9 اور 10 محرم الحرام دونوں کو جو ہے نا وہ روزہ رکھیں گے، دونوں عاشورہ کے دن، 9 کو اور 10 کو۔ اب ضروری یہ ہے مسلمانوں کے لیے اگر روزہ رکھیں تو ایک نہیں، دونوں روزے رکھیں، 9 اور 10 محرم الحرام کا، یعنی 2 کو ملا لیں۔ اب حضور نے حکم فرمایا تھا، لیکن زندگی نے، ظاہری حیات مبارکہ نے وفا نہ کی، حضور نے یہ جملہ فرمایا تھا، لیکن اگلے سال تک حضور وہاں تشریف فرما نہیں تھے، حضور نے وہ روزہ 9 محرم الحرام کا نہیں رکھا، لیکن حضور نے نیت فرما لی تھی، حکم فرما دیا تھا۔ اب ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں، یہ تو 9-10 کے حوالے سے ہو گئی، لیکن یہ عشرہ محرم الحرام شریف تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، 2 محرم کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جمیع رفقا یہ میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ، اور وہاں خیمے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو 2 محرم الحرام شریف سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ 9 دن جو ہیں یہ قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے۔ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ جو وہاں پہ گزارا، ایک ایک باب کے معنی تھے،
بالکل. اور ایک ایسا حسین باب ہے جو ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھرتی پر بیٹھ کر دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے. سبحان اللہ. اور چھوٹے چھوٹے آپ کے جو ہے نا وہ شہزادے اور شہزادیاں، ان کی قربانیوں کی عظیم داستان کہ پیاس لگتی ہے تو گلہ نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، تقاضا نہیں کرتے، اور کہتے ہیں بابا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے فیصلے پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور نام نے آج کلمہ گو، انہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے اور جس انداز میں انہوں نے ظلم و ستم کیا، اگر یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں اور انہیں سکھائیں بالکل امام علی مقام سیدنا امام حسین کا اسوہ، تو یقیناً ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا اور گھروں میں برکت بھی ہو جائے گی، آنے والا پورا سال بھی برکتوں والا ہو جائے گا. بہت خوبصورت بات قبلہ شاہ صاحب آپ نے فرمائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ہمارا حق ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو پروفیسر بٹھا کر اور بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں، واقعہ کربلا کے حوالے سے اور آقا کریم کی آل کے حوالے سے، ان کے شہزادوں کے حوالے سے اپنے بچوں کو چیزیں بتائی جائیں، چیزیں ان کو سکھائی جائیں. اور بہت سادہ الفاظ میں واقعہ کربلا کی جب بات ہوتی ہے، ماہ محرم جب آغاز ہوتا ہے، ایک عام آدمی کے لیے میں اپنی گفتگو میں اپنے انداز میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کو یہ چاہیے کہ واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے وہ سارے جو ہے وہ جو دن ہیں، جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک ایک دن ایک ایک شہادت بہت بڑے باپ کے مانند ہے، اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک چھوٹا سا گھر کا بچہ یا کسی گھر کے ایسی فرد کی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے کا غم جب ہم اپنے دل میں لیتے ہیں تو کئی سالوں تک ہم لوگ جو ہے وہ افسردہ رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے نارمل لائف میں آ نہیں پاتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو سیدہ کائنات کے وہ شہزادے اور پھر آگے سے ان کے بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے، ایک ایک چیز کو اگر ہم لوگ پڑھیں تو یقیناً ہم لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقع کربلا کیا ہے اور جو 72 شہداء کی قربانیاں ہیں وہ سب چیزیں کیا ہیں. قبلہ پروفیسر صاحب کی جانب آئیں گے؟ میں جناب اس پہ ایک بات کروں گا. دیکھیں نا، بندہ جب بیمار ہو نا تو ڈاکٹر کے پاس آپ لے کے جائیں اس پیشنٹ کو، تو ڈاکٹر کہتا ہے جی اس کو بلڈ لگے گا، تو بلڈ دینے کے لیے آپ کسی کو تلاش کریں. بلڈ لینے کے لیے 3 4 5 10 لوگ بھی اگر آ جائیں، سارے دینے کے لیے تیار ہیں. اب بلڈ اس کا نکالا گیا ہے، بلڈ کے لیے پیشنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا گروپ جو ہے پیشنٹ کا اور دینے والے کا آپس میں میچ ہو، گروپ میچ ہو. اب اگلا اس کے اندر ایک نقطہ یہ اور اچھا سا ہمارے سامنے آتا ہے، جو گروپ دونوں کا مل گیا ہے، مریض کا اور بلڈ دینے والے کا گروپ دونوں کا مل بھی گیا، مگر ڈاکٹر پھر نہیں لے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے مل تو گیا، کیا ذرا چیک تو کرو ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے، پاک بھی ہے یا نہیں. ملنے کے باوجود اس مریض کو نہیں لگایا جا رہا اس لیے کہ پہلے وہ پاک ہوگا. یہ تو عام بندہ، جب عام بندہ بیمار ہوتا ہے گروپ کا میچ ہونا انتہائی ضروری ہے. میچ ہونے کے بعد جناب اس کا پاک اور صاف ہونا بھی ضروری ہے. اسلام جب بیمار ہوتا ہے، یہ تو بندہ بیمار ہوتا ہے، اسلام جب بیمار ہوتا ہے یزید کے ہاتھوں، اور اسلام اور شریعت جب بیمار ہوتی ہے یزید کے ہاتھوں، تو وہاں جو خون کی ضرورت تھی وہاں تو صاف ظاہر ہے اب یہی 2 پہلو آئے. وہ سب سے پہلے آئے کہ جس کا گروپ اسلام کے ساتھ ملتا ہو. شریعت کس کے گھر کی؟ حسین کے گھر. دین کس کے گھر کے؟ حسین کے گھر کا. قرآن کس کے گھر کا؟ حسین کے گھر کا. تو سب سے پہلے یہ بات آئی کہ جو خون ملتا ہو تو حسین کربلا میں آئے اور کہا مجھ سے بڑھ کر اور کس کا جو ہے وہ خون ملتا ہے، چلے مل گیا. اب رہی بات ہر ملنے والے کا خون نہیں لگتا، تو حسین علیہ السلام نے کہا گھبرائیے نہیں، ملتا بھی ہے. رہی بات پاک ہونے کی، اس کی پاکیزگی کا کسی اور نے اعلان نہیں کیا، خود اللہ نے کہا، کل اللہ کریم نے خود فرمایا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو، شریعت کو اگر سہارا دیا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے. دوسری اس میں ایک اور بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، فرمایا یہ میرا حسن ہے، اس کو اللہ، اس میں میری ہیبت ہے اور میری شہادت ہے. یعنی حسن کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اندر میری ہیبت بھی ہے اور میری شہادت بھی ہے. یہ میرا حسین ہے، اس کے اندر میری جرت بھی ہے اور میری سخاوت بھی ہے. اب یہ فلسفہ سمجھنے سے بالا ہے، بھائی شہادت تو حسین کے ساتھ ہے،
تو آقا علیہ السلام حسن کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور یہاں سخاوت حسین کے ساتھ کیوں اٹیچ کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حسین کو سخی اس لیے کہا کہ ارشاد فرمایا کچھ لوگ پیسے سے سخاوت کرتے ہیں، کچھ مال سے سخاوت کرتے ہیں، حسین کو اس لیے میں نے سخی کہا ہے کہ یہ خون سے سخاوت کرنے والا ہے۔ پھر دوسری بات اہل بیت کے حوالے سے یہ بات کمال کی آ جاتی ہے کہ قبلہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ پل صراط سے گزریں گے نا تو 4 طرح کے لوگ ہوں گے جو پل صراط سے گزریں گے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے، یہ قرآن پاک میں 14ویں سپارے میں اس کا باقاعدہ وضاحت کے ساتھ تشریح کے ضمن میں بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے لوگ ہوں گے جو پل صراط سے گزریں گے۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر وزن نور دے گا اور اس کے ذریعے وہ روشنی سے گزر جائیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو کھجور کے لمبے قد کے برابر نور دیا جائے گا، وہ اس کے ذریعے سے گزر جائیں گے۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا جس کو انسانی قد کے برابر نور دیا جائے گا اور وہ گزر جائیں گے، اور چوتھا وہ ہوگا جس کو ناخن میں انگوٹھے میں وہ بجھے گا تو وہ رک جائے گا، وہ جلے گا تو بندہ چلے گا۔ تو اب یہ عام انسان کی بات ہے، تو میں اب یہ عرض کرنے لگا ہوں جو کمال کی بات یہ ہے کہ عام بندہ اس انداز سے پل صراط سے گزرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اگر قرآن میں تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے تو اس کی مثل 3 صورتیں لے کے آؤ، نو، حتیٰ کہ بات کو ختم کرتے ہوئے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، میرے نبی کی زبان سے جس طرح کے لفظ نکلتے ہیں اس طرح ہی لا کے دکھاؤ۔ وہ بھی نہیں، جب یہ اس سے پتہ چلا قرآن بے مثل ہے تو یہ کس کی زبان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں جو ایک خلاصے کے طور پہ میں امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہ رہا ہوں وہ اس انداز میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط سے گزرنے والے لوگ ایسے ایسے گزریں گے، مگر آؤ میں تمہیں حسین کی بات بتاتا ہوں حسین کیسے گزرے گا۔ آج لوگ جس طرح چہل قدمی کے لیے باغ میں ٹہلتے ہیں نا، یار یار کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلتا ہے، جفی ڈال کے چلتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حسین کا پل صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا حسین اکیلے نہیں گزرے گا، حسین قرآن کے ساتھ جفی ڈالتے ہوئے عزت کے ساتھ پل صراط سے گزرے گا۔ حسین قرآن کے ساتھ، قرآن حسین کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات قبلہ پروفیسر نصیر القادری صاحب نے فرمائی ہے، اور اپنے انداز میں آپ نے اس کی وضاحت کی ماشاءاللہ۔ قبلہ پیر صاحب کی ذہنی باتیں ہیں، اور پیر صاحب ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اپنی گفتگو کے انداز میں قبلہ شاہ صاحب نے، پروفیسر صاحب نے، ہم نے یہ تلقین بھی کی، ہم نے یہ انداز بھی بتایا کہ ماہ محرم کو کس طرح گزارنا ہے، کس طرح تکریم ہے، تعظیم ہے، احترام ہے، ادب ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن کیا یہ امت کے لیے ساری چیزیں صرف اتنی ہی کافی ہیں کہ ماہ محرم آ جائے یا رمضان آ جائے، ربیع الاول آ جائے تو اس وقت میں تکریم ہو جائے، تعظیم ہو جائے، احترام ہو جائے، جیسے یہ دن گزر جائیں تو زندگی پھر اسی معمول پر آ جائے ہم لوگوں کی؟ پیغام کربلا کیا ہے، پیغام حسین کیا ہے؟ دیکھیں سلطانی صاحب، جو ہم کرتے ہیں نا یہ پیغام حسین تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ محرم الحرام کو منا رہے ہیں تو ہم یہ تعظیم کر رہے ہیں، انداز بھی تو اپنانا چاہیے نا۔ جیسے ہم نے سیدہ کائنات کی حرمت کی اگر بات آئے تو ہم کہیں کہ ہم آل رسول سے، سیدہ کائنات سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات نے تو آخری وقت بھی کنڈی لگا کے کہا تھا پہلے مجھے سجدہ کر لینے دو، اللہ اکبر، میری روح جب قبض ہو تو میں حالت سجدہ میں ہوں۔ کیا ہم نے کبھی وہ بات سوچی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم تعظیم حسین میں ہم جلسے بھی کرتے ہیں، ہم جلوس بھی نکالتے ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، یا حسین بھی کہتے ہیں، لیکن کیا یہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ تعظیم حسین کیا ہے؟ تو تعظیم حسین یہ ہے، ادب جو حسین کا ہے وہ تو یہ ہے، حسین کی فلسفی تو یہ ہے کہ حسین تو تقاضا کر رہا ہے کہ جب آخری وقت تھا تو آپ نے شمر سے پوچھا کہ شمر وقت کون سا ہے؟ کہا نماز ظہر کا وقت ہے۔ آپ نے کہا شمر میری چھاتی سے اتر جاؤ۔ حسین پہلے اللہ کے حضور میں سجدہ کرے گا اور پھر حسین اپنی شہادت پیش کرے گا۔ اصل میں تعظیم حسین تو یہ ہے کہ حسین نے تو آخری رات تھی، عاشوراء کی رات تھی نا، تو آپ نے سارے خیمے، مجھے یہ بتائیں کہ کسی خیمے میں کوئی ایسی بات ہو سوائے قرآن کے؟ ساری رات تو عاشوراء کی رات، ساری رات تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے حضور میں عبادت کر رہے تھے، اپنے نانا جان پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حسین کی تعظیم تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا
وہ ہم بھی کریں. اگر ہم ان کی تعظیم ایسے تو نہیں ہے کہ ہم جلسے اور جلوس کر لیں اور ہم کہیں کہ ہم نے تعظیم حسین کی. تعظیم حسین نہیں ہے، اس لیے کہ درس جو حسین نے درس دیا ہے وہ درس تو یہ ہے کہ کیونکہ حسین کا درس عمل باقی ہے، یزید کا درس عمل باقی نہیں ہے. جو یزید نے کیا تھا وہ باقی نہیں ہے، باقی تو درس عمل حسین کا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا پروگرام تھا جس میں ہمیں کم از کم کچھ فضائل پہ بات کرنی چاہیے تھی وہ ہم کر نہیں سکے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آخری ٹائم میں فضائل اہل بیت پہ کوئی گفتگو کر دوں. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو فضائل اہل بیت کے بتائے ہیں، اور وہ قرآن کی آیت جو سورۃ احزاب کی میرے بھائی نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ رب العالمین نے یعنی یہ کلمہ حسر سے اس کی ابتدا فرمائی ہے، اور اہل بیت کو اللہ نے اپنے محبوب کے اس گھرانے کو اللہ نے پاک بنایا ہے. اور یہ کوئی پاک، یہ کوئی محرم میں آ کے پاک نہیں ہوئے یا حضور کے گھر میں آ کے پاک نہیں ہوئے. خالق کائنات ازلی اور ابدی ہے. قرآن ازلی اور ابدی ہے. جب خدا نے سب سے پہلے قرآن کو بھی بنا دیا تھا، یہ قرآن، یہ نزول ترتیبی جو ہے، یہ جو آج ہم پڑھتے ہیں، یہ تو نہیں ہے. اللہ نے تو اس قرآن کو پہلے آسمان پہ لا کے رکھ دیا تھا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ پہلے آسمان پہ ہے. تو یہ ترتیب جب حضور پر آیا ہے تو وہ ترتیب اور تھی، وہ ترتیب اور تھی. لیکن آسمانوں پر اللہ کے حضور میں ترتیب اور تھی. جو اللہ کی بارگاہ میں ترتیب ہے آج وہی ترتیب ہے. تو خالق کائنات نے تو ازل سے فیصلہ کر لیا تھا، محبوب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ میں نے تیرے خاندان کو پاک کر دیا ہے. تو خاندان کو اللہ نے پاک بنا کے بھیجا ہے، یہاں کے پاک نہیں ہوئے، اللہ نے بنا کے پاک بھیجا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب رسول اور آل رسول، ان میں اتنی محبت ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ ممبر تو میرے نانا جان کا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ نے فرمایا بیٹا، تو سچ کہتا ہے، یہ ممبر واقعی تیرے نانا جان کا ہے. آپ اٹھے اور آپ نے امام حسن کو اپنی گود میں بٹھا لیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 25 حج فرمائے ہیں اور پیدل کیے ہیں. پیدل آپ ہر سال پیدل جاتے تھے حج کرنے کے لیے. ایک دفعہ آپ پیدل جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی سواری پہ جا رہے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ نواسہ رسول پیدل جا رہا اور میں سواری پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں، تو آپ نے کہا اے نواسہ رسول، آپ میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ جائیں. تو نواسہ رسول آگے سے کہتے ہیں کہ میں جب مدینے سے مکہ کی طرف جاتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں اور میں اس لیے پیدل جاتا ہوں. جب میں مکہ سے موو کرتا ہوں، مدینے آتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے نانا کے شہر میں جا رہا ہوں، اس لیے میں پیدل سفر کرتا ہوں. میں نے سارے حج پیدل کیے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سواری سے نیچے اترے اور آپ نے کہا کہ اگر نواسہ رسول پیدل جائے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ سواری پہ بیٹھ کے جائیں؟ اور وہ جو راکب دوش مصطفیٰ ہے، جس کی خاطر نانا جان نے اپنا سجدہ دراز فرما دیا کہ اگر میں نے سر اٹھایا تو کہیں حسین نیچے گرے اسے چوٹ نہ لگ جائے، وہ حسین جو ہے وہ پیدل جائے اور عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ سواری پہ بیٹھ کے جائے، یہ ممکن نہیں. آپ نے سارا سفر ان کے ساتھ کیا ہے. تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے پیار فرما رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان سے پیار کر رہے ہیں. پھر رہی شہادت کی بات، دیکھیں شہادتیں اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت ہے، اور سیدنا حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے، جس کو حضور نے سید الشہداء کا خطاب بھی دیا ہے. یہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن شہادتوں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مظلومانہ شہادت ہے، ایک مجاہدانہ شہادت ہے. اب دیکھیں سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو شہید کر دیا گیا. سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے، آپ نے آگے سے کوئی تلوار نہیں اٹھائی. سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے، آپ نماز کے لیے گئے ہیں، شہید کر دیا گیا.
سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی مظلومانہ شہادت نہیں، آپ کی مجاہدانہ شہادت ہے. آپ احد کے مقام پہ مجاہدانہ طریقے سے آپ جاتے ہیں، کئی کافروں کو فنار کرتے ہیں، آپ شہید ہو. لیکن امام علی مقام میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عکس ہیں تمام شہادتوں کا. آپ کی شہادت مظلومانہ بھی ہے، آپ کی شہادت مجاہدانہ بھی ہے. اس لیے کہ جب آپ کو بلایا گیا، آپ کو اس انداز سے تو گئے نہیں کہ میں نے جا کے لڑنا ہے. آپ نے مدینہ چھوڑا ہے، آپ نے مکہ چھوڑا ہے، مظلومانہ طریقے سے وہاں پہنچے. وہاں جب آپ کو علم ہوا 10 محرم کو کہ نہیں آپ انہوں نے مجھے شہید کرنا ہے، تو اس وقت آپ نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے. یہ اس ہاتھ باندھ کے مظلومانہ طریقے سے شہید نہیں ہوگا، یہ مجاہدانہ طریقے سے شہادت دیں گے. تو میرے امام علی مقام اس انداز سے پھر آپ نے اپنی شہادت پیش کی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ آپ نے کہا نہیں، حسین ایسے نہیں جائے گا. تو پھر آج کے دور میں یہ بھی بات ہوتی ہے، یزید کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، پتہ نہیں کیوں نہیں کی. تو یاد رکھیں حسین یہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا حسین کیسے ایک فاسق اور فاجر کی جو ہے وہ بیعت کر سکتا تھا. نبی کریم جمعہ کا دن ہے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرمائے. دیکھا سامنے والے مین گیٹ پہ امام حسین آ گئے، صحابہ کرام جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں. ممبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نیچے لائے، سارے صحابہ کو دائیں بائیں کیا، اٹھایا اور ممبر پہ اپنے دائیں سائڈ پہ ممبر کے اوپر ہی بٹھایا. اور اللہ کی بات ہو رہی تھی، دین کی بات ہو رہی تھی، شریعت کی بات ہو رہی تھی، حلال حرام کی بات ہو رہی تھی. ساری گفتگو چھوڑ کر بیک وقت موضوع تبدیل کیا اور حضور علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس ھذا حسین. یعنی موضوع کچھ اور چل رہا تھا، بیک وقت اٹھایا اور موضوع اپنے گھر کا شروع کر دیا. یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، علامہ صاحب پڑھا رہے ہیں یا کوئی بھی عالم دین جمعہ پڑھا رہا ہے، جمعے کے دوران دین کی بات، شریعت کی کوئی بات کر رہا ہو، سامنے اپنا بیٹا نظر آ جائے، اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کے یہ کہنا شروع کر دے یہ 4تھی کلاس میں پڑھتا ہے یا 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے، بتائیے مولوی صاحب کو چھٹی ہو گئی یا نہیں؟ ہاں بالکل ختم ہو جائے. کیوں؟ انہوں نے کہنا کہ پہلے دین کی بات تھی، اب اپنے گھر کی بات. اب یہاں کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کر رہے تھے، دین کی بات ہو رہی تھی، سب کو چھوڑ کے کہا یا ایھا الناس ھذا حسین. یہ حسین ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی، اخوۃ. طویل حدیث پاک ہے. اور آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا من احبہم فہو فی الجنہ. تم آپ بھی اور قیامت تک جتنے آنے والے جو اس سے محبت کرے گا جنت آپ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو ہمارے آج کے پروگرام میں آپ نے سماعت کی. اور جیسے جیسے ہم نے ماہ محرم کا آغاز نئے سال کے حوالے سے پھر فضائل اہل بیت پر تمام علماء نے ساتھ ساتھ کچھ روشنی ڈالی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت میں جو پیغام کربلا اور پیغام حسین ہے اس کو سمجھ کر دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. قبلہ شاہ صاحب کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہیں جب بھی ہم آپ کو یاد کرتے ہیں. قبلہ پروفیسر نصیر القادری صاحب کی آمد کا بہت شکریہ اور پیر صاحب کی بھی آمد کا بہت شکریہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہماری اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات پروگرام راہ فلاح میں ہوتی رہے گی. ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.